बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब अहमद बिलाल। अहमद, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, कल के प्रोग्राम में हमने उन नकात पे बात की थी जो किस्सा आदम व हव्वा और इब्लीस, ये जो किस्सा है इससे आपने अख़ज़ किए थे। आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने इस नुक्ते पे बात ख़त्म की थी कि कुरान मजीद ने सूरतुल आराफ में इसी मकाम पे जहाँ हज़रत आदम और हव्वा का ज़िक्र हुआ है, वहाँ पे ये फ़रमाया कि बहुत कम लोग हैं कि जो शुक्र करते हैं। अब ये जो शुक्रगुज़ार हैं ये दर हकीकत मुवाहिद हैं, तौहीद पर ईमान लाने वाले हैं और तौहीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। अब इसके बाद हम जब इस वाक़े को पढ़ते हैं तो ये बात भी समझ आती है कि शैतान ने कसमें खा खा कर आदम व हव्वा का एतबार हासिल किया था। तो मालूम ये होता है कि जो झूठा शख्स होता है वो हमेशा ज़्यादा कसमें खाता है और उसका मकसद ये होता है कि वो दूसरे का एतबार हासिल करे और फिर उसके बाद उसको धोखा दे। यहाँ से ये बात भी समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए, इब्ने आदम के लिए बहुत कुछ है जिसको हलाल किया है और बहुत कम है जो हराम है। यानी हलाल की तादाद ज़्यादा है, बल्कि अनलिमिटेड है, आप गिन भी नहीं सकते। सब कुछ हलाल है, मुबाह है। लेकिन हराम कुरान मजीद ने खाने के हवाले से, पीने के हवाले से बयान कर दिया, अखलाक के हवाले से बयान कर दिया कि ये हराम, बाकी हलाल फरमा दिया। लेकिन इंसान की तबीयत ऐसी है कि ये हमेशा उसी हराम पर ही सवाल करता है, उसी पर ही एतराज़ करता है और उसी की तरफ लपकता है। यानी आप देख लीजिए कि दुनिया में एक मशरूब नहीं है, बीसियों, सैकड़ों, हज़ारों मशरूबात हैं कि जिनसे इंसान इस्तेफ़ादा कर सकता है, पी सकता है, दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन सवाल लोग करते हुए ये नज़र आते हैं कि जी शराब को क्यों हराम करार दिया गया, शराब को कहाँ पर हराम करार दिया गया, कुरान में दिखाइए। तो ये सवालात लोगों की तरफ से आते हैं, जबकि हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ़ एक बात, एक मशरूब है और हिकमतन अल्लाह ताला ने इसको मना फरमा दिया। अल्लाह का हुक्म है सर आँखों पर, लेकिन क्या कुछ है जो इस दुनिया में जायज़ और हलाल है, लेकिन उस पर कभी कोई बात नहीं होगी। तो ये इंसान की, आप इसको फितरत कह लीजिए, आदत कह लीजिए, कि जिससे मना किया गया इंसान हमेशा उसी की तरफ ही लपकता है। आदम ने शैतान का जो मंसूबा था उसको नाकाम कर दिया। इब्लीस का मंसूबा ये था कि वो आदम को नाअहल साबित करे और ये दिखाए कि अल्लाह तूने जिसका इंतखाब किया था, तेरा इंतखाब नऊज़ बिल्लाह दुरुस्त साबित नहीं हुआ। आदम ने कैसे इब्लीस के मंसूबे को, प्लानिंग को नाकाम किया? वो इस तरह नाकाम किया कि उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मग़फ़रत मांगी अल्लाह से और रहम मांगा और अर्ज़ की रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। जबकि इब्लीस को हम देखते हैं कि उसे ये तौफ़ीक नसीब नहीं हो सकी। इसी तरह हम ये देखते हैं कि इब्लीस ने अपनी बड़ाई का ख़ुद दावा किया था। अगर इंसान कोई अपनी बड़ाई का ख़ुद दावा करता है, दुनिया ना उसकी तारीफ़ करती है, ना उससे कोई इंस्पायर होती है, ना उसकी तरफ मुतवज्जे होती है, ना कोई उसके ऐसे कोई कारनामे और काम हैं कि जिसकी बुनियाद पर तारीफ़ की जाए, तो ऐसा इंसान दर हकीकत इब्लीस के नक्श कदम पर होता है कि जो ख़ुद ही अपनी बड़ाई और ख़ुद सताइशी में मुब्तला होता है, ख़ुद ही अपनी तारीफ़ करता रहता है। तो ये इब्लीस का तरीका है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी कोई तारीफ़ नहीं की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको खिलाफत का मकाम और खिलाफत का मर्तबा उनको अता किया था। नाज़रीन किराम,
سب سے جو اہم بات ہے، جو آج ہمیں سمجھنے والی بات ہے، جو سمجھنی چاہیے ہمیں، وہ بات یہ ہے کہ آدم و حوا نے جب اس درخت کو چکھا یا اس کے پھل کو چکھا، اس کے پاس گئے تو پھر شرمگاہیں ننگی ہو گئیں۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، سوات کا لفظ استعمال کیا، یعنی جس کو ظاہر کرنے میں انسان قباحت محسوس کرتا ہے، کبھی سمجھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اس کو شرم اور حیا آتی ہے، اس کو عربی زبان میں سوات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے شرم اور حیا اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانا یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے، جبلت میں رکھا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو ننگا کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن بلکہ اپنے آپ کو کور رکھنا اور اپنے آپ کو چھپانا یہ انسان پسند کرتا ہے۔ اگر آپ اسی نقطے پہ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو مسلم معاشرت ہے، اسلامی معاشرت اور اسلامی تہذیب ہے، اس کی بنیاد ہی اسی نقطے پر ہے۔ آپ دیکھیے، جب سے آدم پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد سے لے کر اب جدید دور میں بھی اگر آپ دیکھیے، کوشش ہر دور میں یہی رہی کہ انسان کو ننگا کر دیا جائے، انسان کو بے لباس کر دیا جائے، اس کو عریاں کر دیا جائے، یعنی یہ لباس نہ پہنے، یہ ننگا پھرے۔ اب یہ جو ننگا پن ہے یا عریانی ہے، یہ اس کی مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں ہیں۔ وہ فیشن کے نام پر بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی ڈیزائن اور سٹائل کے نام پر بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی کلچر کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہیں، کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اسے عادات اور رسوم کی بنیاد پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ساری کوشش اسی پر ہے کہ انسان کو کسی طریقے سے عریاں کر دیا جائے۔ آج کے جدید دور میں بھی ہم یہی بات دیکھتے ہیں کہ وہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہ اپنی مشہوری اور جو کچھ بھی مارکیٹ میں لائے گا، اس میں بنیادی طور پر عورت کا وجود اور عورت کا دکھاوا، یہ سب سے اہم بات ہوگی اور اس کو سب سے زیادہ پیش کیا جائے گا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت آدم کے قصے سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے اور جو اس وقت مسئلہ تھا، یعنی ابلیس اور شیطان کا یہی آخری حملہ تھا اور کوشش تھی کہ آدم و حوا کو کسی طرح ننگا کر دیا جائے۔ تو لیکن آدم و حوا نے اپنے آپ کو کور کیا، اپنے آپ کو ڈھانپا، اپنے آپ کو چھپایا۔ اللہ نے پھر آدم و حوا کی، یعنی ابن آدم کی، پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی فرمائی۔ اب اس کے بعد جو آخری بات وہ یہ کہ جب اللہ نے آدم و حوا کو کہا کہ بھئی آپ جنت سے چلے جائیے زمین پر، اب ان کے لیے آزمائش تھی، سزا نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی تھی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ سورۃ البقرہ میں اس کو بیان کیا گیا، جب اللہ نے معاف کر دیا تو اب اس کے بعد یہ سزا نہیں ہے، یہ در حقیقت آزمائش ہے، امتحان ہے کہ جس کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم و حوا کو پھر زمین پر بھیج دیا اور پھر ایک زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں جو اختتام اس واقعے کا ہوتا ہے وہ اس پر ہوتا ہے کہ یہی زمین ہے اب کہ کہا کہ بھئی تم نے یہاں پر رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، مستقر و متاع الی حین، ایک مدت تک تم نے زندگی یہاں پر گزارنی ہے، استفادہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اسی میں ہی تم مرو گے اور پھر اسی سے ہی تم کو اٹھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ یعنی انسانی زندگی کا انجام اور انتہا، ہم جو زندگی لے کر آتے ہیں اس کا انجام یہی ہے کہ ہم نے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے اور پھر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا ہم نے جواب دینا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، امن صاحب بہت شکریہ، بہت اہم نکات آپ نے آج کی گفتگو میں، میں حیران ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم معاشرے کو سامنے رکھیں اور آپ کے نکات کو سامنے رکھیں تو ایک مماثلت نظر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ٹائم پیریڈ پہ ہونے والا واقعہ ہمیں آج بھی جو ہے نا وہ ایک نصیحت بیان کر رہا ہے، دے رہا ہے۔ امن صاحب، ایک روایت ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس پہ اپنی گفتگو کیجئے گا۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ جو دعا انہوں نے کی، تو انہوں نے اصل میں توبہ کی تو اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تم نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا
واسطہ دیا ہے، یہ کہاں سے تم نے سیکھا ہے یہ بات؟ یہ شخصیت کا نام، آخری پیغمبر کا نام تمہارے پاس کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب دیکھا تو عرش پہ نام لکھا ہوا تھا، اور یہ پوری روایت آپ کے سامنے بھی ہے، یہ پوری لمبی ہو جائے گی بات۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی روایت ٹھیک ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے صدقہ دینے کے بعد، یعنی وہ حوالہ دینے کے بعد قبول ہوئی؟ قرآن مجید نے تو اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ قرآن مجید نے تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے چند کلمات سکھائے، وہ یہی کہ توبہ، رجوع کرنا، اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا۔ یہی اصل ابلیس اور آدم کا فرق ہے کہ آدم کو یہ توفیق نصیب ہوئی، ابلیس نہیں پلٹا، نہیں آیا، اس نے توبہ نہیں کی، تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا۔ باقی جو آپ نے حدیث بیان کی، امام حاکم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو بیان کیا اپنی مستدرک میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں محدثین کا یہ کہنا ہے کہ وہ جس کو تصحیح بھی کہہ دیں نا، تصحیح کر دیں، یعنی تصحیح سے مراد یہ کہ کسی کو کسی حدیث کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے، تو وہ صحیح نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی اس لیول تک اس لیول، یعنی اس کو باقی نہ تو بخاری نے نقل کیا، نہ مسلم نے، نہ کسی اور کتاب میں اس کو صحیح ستہ میں اس کو بیان کیا گیا۔ یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے امام حاکم کی طرف سے، اور اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے۔ یعنی خود امام حاکم اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تساہل کا شکار تھے، یعنی احادیث کو بیان کرنے میں اور اس کی صحت کے بارے میں، اور ایسی احادیث کے جن کی کوئی بھی سند نہیں ہے، یا وہ ضعیف ہیں یا وہ من گھڑت ہیں، ان کو انہوں نے صرف اپنی اس میں مستدرک میں جگہ نہیں دی، بلکہ انہوں نے ایسی احادیث کو صحیح بھی قرار دیا۔ باقی یعنی اس حدیث کی جو روایت آپ نے بیان کی، اس کی کوئی سند نہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں تو بہت زیادہ اس کو ہمارے جو مقررین ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ چلیں اچھا ہو گیا، اس پہ بات ہوگی۔ مولانا صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں لباس کا ذکر بھی کیا، اور بڑا تفصیلی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں جو آج کل تحریک ہیں، جو آج کل جو چیزیں ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کے سامنے جو چیزیں ہیں، وہ لباس کو اور طرز پہ لے کے جانا چاہ رہی ہیں۔ پوچھنا میں یہ آپ سے چاہ رہا ہوں کہ کیا مذہب کا، چلیں ہم اسلام کی بات کر لیتے ہیں، اسلام کا کوئی خاص لباس ہے؟ اسلام کوئی خاص لباس متعین کرتا ہے؟ اور کیا لباس کو مذہب اور غیر مذہب اس خانوں میں تقسیم کرنا یہ درست ہے؟ دیکھیے، اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، یعنی کوئی تراش خراش، کوئی ڈیزائن، کوئی سٹائل، وہ اسلام کا کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ والا لباس پہنو گے تو یہ اسلامی ہے، یہ نہیں پہنو گے تو یہ غیر اسلامی لباس دوسرا ہو جائے گا۔ اسلام کا صرف اسلامی لباس وہ ہے کہ جس میں آپ کی جو ستر ہے وہ پوشیدہ رہتی ہے، وہ اسلامی لباس ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ انشاءاللہ ہم کل جو پروگرام کریں گے اس میں آپ کو بتاؤں گا، یعنی قرآن نے اے مسلمانوں، اے مومنوں نہیں کہا۔ جب بھی لباس کی بات کی ہے نا، تو قرآن مجید نے کہا اے بنی آدم۔ ٹھیک، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے، یعنی یہ ساری کائنات، ساری دنیا کے انسانوں کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک، کہ اے بنی آدم، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ شرمگاہ کو چھپانا یا نہ چھپانا، عریاں ہونا یا نہ ہونا، یہ مسئلہ کوئی خاص مذہب کا مسئلہ ہے، یا مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہودیوں کا مسئلہ ہے، یا اہل کتاب کا، یا کرسچنز کا۔ یہ مسئلہ ساری انسانیت کا ہے، یہ ابن آدم کا مسئلہ ہے۔ صحیح، کہ شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا، اخلاقیات پہ پورا اترنا، اقدار اور ویلیوز کا خیال کرنا، یہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی فطرت میں، جبلت میں یہ شرم اور یہ حیا رکھی ہے، اس کو یاد کروائی گئی ہے یہ بات۔ یہ الگ بات کہ انسان انحراف بھی کرتا ہے، منہ بھی پھیر لیتا ہے۔ تو لہٰذا جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اسلام صرف یہ منع کرتا ہے کہ آپ ایسا لباس مت پہنیں کہ جس میں آپ کے ستر جو ہے وہ ننگی ہو۔ اگر ایسا کوئی لباس ہوگا تو وہ واضح بات ہے غیر اسلامی ہوگا۔ میں تو یہ کہتا ہوں وہ غیر انسانی لباس ہے۔ سر، آپ نے ایک بات بتائی تھی کہ جو لباس ہے عام طور پہ اب دیکھا جائے تو ہمیں ایڈز میں بھی خواتین نظر آتی ہیں، اور لباس فیشن کے نام پر مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں کسی ٹائم پہ یہ بڑی بات کی جاتی تھی کہ جو پردہ ہے وہ نظروں کا ہوتا ہے، اور نظروں میں پردہ ہونا چاہیے۔ اس بارے میں آپ وضاحت کیجئے گا کہ کیا واقعی میں اگر ایک عورت کی نیت صاف ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کسی کو نہ وہ اٹریکٹ کرنے کی نیت رکھتی ہے، نہ وہ خود کسی سے اٹریکٹ ہو رہی ہے،
تو اس صورت میں وہ جیسا لباس چاہے فیشن کے نام پہ پہن سکتی ہے؟ پہلی بات جو نظروں کے حوالے سے آپ نے کی ہے، جی قرآن مجید نے دونوں کو پابند کیا ہے، غض بصر کی تعلیم دی ہے، نظروں کو جھکانے کی۔ اب جھکانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان، یہ بھی بڑا آکورڈ سا لگتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو اور آپ نظریں نیچی کر کے بات کر رہے ہیں، آئی کانٹیکٹ نہ ہو آپ کا۔ تو اصل بات جو قرآن بیان کرتا ہے وہ اخلاقی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کسی عورت کو اس طرح دیکھنا کہ جیسے جائزہ لینے والی نظریں ہوتی ہیں، ایکس رے کرنے والی نظریں ہوتی ہیں، خد و خال کو دیکھنے والی نظریں ہوتی ہیں، یہ نظریں نہیں ہونی چاہیے۔ انسان بات کرتا ہے، واضح بات ہے کہ چہرے کی طرف دیکھتا ہے، بات کرتا ہے، یہ ایک نارمل طریقہ ہے جو انسان کو اختیار ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، یہ غض بصر کی تعلیم ہے۔ باقی جہاں تک لباس ہے تو لباس میں بھی اسلام ہمیں اسی بات کا پابند کرتا ہے کہ عورت ہے تو واضح بات ہے کہ اس کی جو کشش ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے عورت ہونے کے ناطے، اس کی شخصیت ایک ہے کہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یا انسان متوجہ ہوتا ہے کہ جب عورت کا لباس صحیح نہ ہو، اس سے اس کی توجہ اس طرف ہوتی نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ معذرت میں ہم عورت کا کہہ رہے ہیں نا، یہاں پہ مرد بھی تو ہو سکتے ہیں نا، مرد کا لباس بھی تو ایسا ہو سکتا ہے نا جو اس کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک وہ تحریک چلی تھی نا جب مردوں کی طرف سے یہ بات تھی کہ خواتین کے جو لڑکیوں کا لباس ہے وہ ایک سیٹ کیا جائے، کوئی ڈریس کوڈ ہونا چاہیے، تو اس پہ خواتین کی طرف سے یہ آیا تھا کہ پھر لڑکوں کے لیے بھی کوئی ڈریس کوڈ ہونا چاہیے۔ وہ ان کا تو جب دل کرتا ہے وہ نکرز پہن کے باہر آ جاتے ہیں، گیمز کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ پابندی کیوں ہے؟ واضح بات ہے کہ اگر اس طرح پابندی کی ہم بات کرتے ہیں، پہلے اس پہ کسی پروگرام میں ہم روشنی ڈال چکے ہیں کہ یہ چیزیں صنفی تقاضے ہیں، انسان کے وجود کے تقاضے ہیں، یہ خدا کی طرف سے انسان کو جو تقسیم دی گئی ہے، اس تقسیم کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ کوئی کمتر ہے کوئی برتر ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جدا جدا جسم کے ساتھ اس کو پیدا کیا، اس کے نفسیات بھی اسی حساب سے۔ اب مرد کی طرف اتنی اٹریکشن نہیں جتنی اٹریکشن عورت کی طرف ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ایک بڑا فرق موجود ہے۔ اب اسی لحاظ سے لباس کو بھی متعین کیا گیا، مرد شلوار قمیص پہن لیتا ہے اور اس کے علاوہ یعنی اگر پتلون پہنتا ہے یا ٹراؤزر وغیرہ پہنتا ہے تو وہ معاملہ ایسا نہیں ہے، لیکن عورت کے جو اعضاء ہیں ان کا ایک اظہار جو ہوتا ہے وہ واضح بات ہے کہ اس سے کشش کا رجحان تو دونوں کا ہی غلط ہے، لیکن یوں ہے نا کہ یعنی عورت میں جو اٹریکشن ہے وہ مرد کے لیے ہے، لیکن مرد میں بھی تو عورت کے لیے اٹریکشن تو ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ مرد میں اٹریکشن نہیں ہے، عورت کو اٹریکٹ ہوگی۔ ایک جینڈر کے ساتھ تو نہیں خاص کر سکتے نا، لیکن اس کو خاص کرنا ہے نا۔ نہیں کیوں خاص کرنا ہے؟ ایک جینڈر کے ساتھ خاص کریں گے تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا نا۔ جو ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ فطری حوالے سے وہ بنیاد ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہمیں لباس کے حوالے سے ملتی ہیں، یعنی خواتین کے حوالے سے بھی سورۃ النور میں کبھی بات ہوگی تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، قرآن پاک نے ان کے لیے اس کو بیان کیا ہے۔ اب مردوں کے لیے تو نہیں کہا کہ بھئی اپنے سینوں پر کپڑا ڈالو، بالکل، اور مردوں کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو چیز ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ عورتوں سے کہا کہ بھئی اپنے سینوں کو چھپا کر رکھیں، اب یہ جو چیز ہے یہ بالکل ایک علیحدہ حکم ہو جاتا ہے نا۔ مثال کے طور پر غض بصر کی بات ہے، مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے، حفظ فروج کی بات ہے، مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے، لیکن کچھ احکام اضافی عورت کے لیے بھی ہیں، وہ عورت کے وجود کے لیے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بھی بیان کیا۔ آپ ان باتوں کو فطری بنیادوں پر سمجھنے کی آپ کوشش کریں نا، ویسے جو جس لباس میں بھی آ جائے ہم اس کو کسی طرح منع تو نہیں کر سکتے نا، کسی طرح روک نہیں سکتے، لیکن جو اگر مذہب کو مانتا ہے، اسلام کی تعلیم کی بات کرتا ہے، تو اس کو کم از کم ہم اس کی طرف دعوت دے سکتے ہیں کہ اسلام آپ کے لیے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، ہمارے لیے اس بات کی تعلیم ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے ہمارے صاحب لباس پہ، اور بڑی اہم گفتگو چل رہی تھی، تو مجھے ایک سوال یاد آیا جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی پرسنالٹی کی طرف سے پوچھا گیا
کہ جب علماء بات کرتے ہیں خواتین کے لباس پہ، جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ خواتین کے لیے اسپیشل ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا لباس بہتر ہے کون سا نہیں ہے، مردوں کے مقابلے میں دونوں کو ایک ہی پلڑے میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوشل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مولوی صاحبان ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ مذہب کے جو اسکالر ہیں، ان کو صرف عورت کی لباس کے اندر ہی برائی اور بے حیائی اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں، ان کو باقی دنیا کے اندر یہ جو کام ہو رہے ہیں، جو برے کام ہو رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتے، یہ ظلم ہو رہا ہے اتنا جن کی وجہ سے معاملات خراب ہیں، وہ نظر نہیں آتے، ان کو صرف عورت کا لباس اور عورت کا جسم ہی نظر آتا ہے۔ پہلی بات جو حکم ہے خدا کا وہ مجھ سے ہے بحیثیت فرد کے، میں پہلے پابند ہوں، یعنی بحیثیت فرد، ناٹ مذہبی مسلمان، ٹھیک، مجھ سے اللہ کا جو خطاب ہے، جو حکم ہے، ہر حکم کا میں مخاطب ہوں۔ بالکل ٹھیک، آپ اپنی جگہ پر مخاطب ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہر مسلمان مخاطب ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ صحیح۔ اس لیے سب سے پہلے تو مجھ پر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ میں اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کروں۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن اگر کہتا ہے پہلے مرد سے کہ نظروں کو نیچی رکھو، غض بصر کرو، تو میں دیکھوں کہ میں اپنے آپ کو کتنا خدا کے اس حکم کا پابند بنا رہا ہوں، ٹھیک، پھر اس کے بعد کسی اور پر بات ہوتی ہے۔ اصل ہمارے معاشرے کا یہ چال چلن بن گیا ہے کہ ہم خدائی فوجدار بن جاتے ہیں کہ دوسرے پر ہم خدا کے حکم کو نافذ کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر خاتون کا اگر لباس درست نہیں ہے یا کوئی معاملہ ایسا ہے تو میں بجائے اس کے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کروں اور غض بصر کروں، میں اس سوال کو اٹھا کر سوسائٹی میں اور زیادہ ماحول کو خراب کرتا ہوں یا لوگوں میں ایک اشتعال پیدا کرتا ہوں۔ اس کے بجائے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں اس چیز کا پابند ہوں، میرے رب کا مجھ پر یہ حکم نافذ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو میں اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ دوسرا شخص جو انسا ہے وہ اپنی جگہ پر خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ جہاں معاملہ آتا ہے ریاست کا، پھر ریاست ہوتی ہے کہ جو پھر ان معاملات کو سنبھالتی ہے، کوئی قانون ہے، کوئی حکم ہے، کوئی معاملہ ہے، وہ پھر اس کو امپلیمنٹیشن اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ ٹھیک، بحیثیت فرد کے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں لٹھ لے کر باہر آ جاؤں اور لوگوں پر زبردستی اسلام کو میں نافذ کرنا شروع کر دوں۔ میرا تو یہ نقطہ نظر ہے۔ باقی جو آپ نے بات بیان کی ہے، معاشرے میں ہر بات کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ بہرحال جو معاشرے میں اگر آپ کو کوئی ایسی بات نظر آتی ہے غیر اخلاقی ہے یا غیر اسلامی ہے تو آپ اس کا ذکر تو کریں گے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے یا آڈینس کے دیکھنے والوں کے سوالات آتے ہیں تو واضح بات ہے کہ ہم ایک اپنا نقطہ نظر وہاں پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے خدا کا حکم میرے لیے ہے، ہر فرد کے لیے ہے، وہ اس پر عمل کر کے دکھائے تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ خود بخود اس طرح حل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دوسروں پر تنقید کرنا اور دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہیں آتا پھر۔ جی بالکل سر، آپ نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ اگر آپ کسی دوسرے شخص سے بات کر رہے ہیں، یعنی دوسرے جینڈر سے، اور آپ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہے، آئی کانٹیکٹ نہیں ہے آپ کا، تو یہ بڑا غیر اخلاقی سا ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب نامحرم شخص ہے، اس کی بھی آنکھوں میں دیکھنا، یعنی آئی کانٹیکٹ بنانا تاکہ اگلے بندہ فیل کرے کہ اسی سے بات ہو رہی ہے، یہ ضروری ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اگر کوئی خاتون انٹرویو کر رہی ہیں اور کوئی لڑکا ان کی طرف دیکھے بغیر نیچے نظریں جھکا کر جواب دے رہا ہے تو لوگ تو اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں سمجھتے ہیں، متقی، اور بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ کتنے سمجھدار اور اچھا لڑکا ہے کہ وہ اس نے بالکل بھی نظر اٹھا کر لڑکی کی طرف نہیں دیکھا، اور لڑکی بے شک وہ کچھ انفیورٹی کمپلیکس فیل کر رہی ہو کہ شاید پتہ نہیں میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہا یہ۔ اچھا، میں نے آپ کے سامنے ایک اخلاقی بات بیان کی ہے، اخلاقی اصول کہہ لیجئے، جی، وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب جو دیکھنا ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں دوسرا ہچکچاہٹ میں ہو، دوسرا پریشان ہو جائے کہ یہ مجھے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ جی، میں نے یہ بات بنیادی طور پر، اصولی طور پر یہ بیان کی ہے کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی سے بات کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، نظریں اٹھاتے ہیں، تو ہم ایسی اپنی نظریں رکھیں کہ جو شریفانہ ہوں اور جو دوسرے کے خد و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہوں اور دوسرے کو اس طریقے سے دیکھنے والی نہ ہوں کہ جو عام طور پر یہ رویہ نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے۔ اب جو آگے کا معاملہ ہوتا ہے نا، دیکھیے کئی دفعہ آپ کا کلچر ایسا ہوتا ہے
کہ نظریں نہیں اٹھا کر دیکھا جاتا، نظریں نیچے رکھ لی جاتی، وہاں پر اس کو معیوب نہیں خیال کیا جاتا. کہیں پر ہوتا ہے کہ اس کو معیوب خیال کیا جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل پیش آتی ہے اگر آپ نہیں دیکھتے. جی بالکل. اگر آپ دیکھیں اور دیکھ لیتے ہیں، نظریں ہٹا لیتے ہیں، پھر دیکھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مناسب طریقہ یہی ہوتا ہے بات کرنے کا. جی بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب ناظرین کے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوچھتے ہیں جی جو سیکچول کانٹینٹ ہے وہ اس کو دیکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں انسان کسی دوسرے کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں رہنمائی یہ کرتا ہے کہ ولا تقربوا الزنا. قرآن نے کئی جگہوں پر فواحش کا لفظ بھی استعمال کیا نا، کہا کہ فواحش کے قریب نہ جاؤ. بالکل. زنا کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. یہ قریب کا لفظ کیوں بولا؟ حالانکہ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ تم یہ نہ کرو، زنا نہ کرو، تم یہ فاحشہ نہ کرو، یا تم یتیم کا مال نہ کھاؤ. یہ نہیں، قریب نہ جاؤ. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ عوامل، وہ اسباب کہ جو آپ کو بڑے گناہ تک لے کر جاتے ہیں، تو آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ بے شک کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑے گناہ تک پہنچنے سے پہلے جو عوامل ہیں کئی دفعہ وہ گناہ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. یعنی کہ وہ عوامل و اسباب، وہ ماحول کہ جو تمہیں اس گناہ میں تمہیں ملوث کر سکتے ہیں، تم اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن جہاں تک اس کی بات ہے جو آپ نے کانٹینٹ کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو دیکھنا ویسے بھی، یعنی جب ہم زنا کی بات کرتے ہیں، صرف زنا ایک خاص عمل یا جنسی عمل کا نام نہیں ہے. آنکھوں کا دیکھنا یا کانوں کا سننا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی زنا ہی فرمایا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب اگلا سوال پوچھتے ہیں جی، کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں؟ کیا موبائل سے ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اب اس معاملے میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے، اور قرآن مجید کو پڑھنا، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ پڑھا جا سکتا ہے قرآن مجید. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ وہ جنبی ہے، اور جنبی جو ہے وہ اختیاری طور پر ہے. یعنی کچھ معاملات جیسے خواتین کے ہوتے ہیں مہینے کے، وہ اختیاری نہیں ہیں، وہ یعنی فطری طور پر ہیں. تو وہاں پر جو سہولت دی گئی وہ مختلف ہے. لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد ہے وہ نہا سکتا ہے، اور اس میں حکم اور تعلیم یہی ہے کہ جلدی انسان کو بالکل نہا لینا چاہیے، پاکیزگی حاصل کر لینی چاہیے. اب جب وہ اختیاری طور پر ہے تو واضح بات ہے، پھر علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس حالت میں وہ قرآن نہ پڑھے. اور ویسے کوئی توڑ کر یا کوئی الفاظ وہ جملے تو بول سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور امان صاحب آپ نے جو بات کی خواتین کے جو پیریڈز کے ایام ہوتے ہیں، ایام مخصوصہ، ان کے اندر خواتین پھر قرآن پڑھ سکتی ہیں، نہیں پڑھ سکتی؟ ہمارے ہاں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مصلی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتی. احناف کے نزدیک یہ ہے نقطہ نظر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شدت کا نقطہ نظر ہے. باقی ائمہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ عورت پڑھ سکتی ہے. خاص طور پر امام مالک کے نزدیک قرآن پاک کی تلاوت وہ کر سکتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے ہمارے ہاں خواتین ہوتی ہیں، قرآن پڑھاتی ہیں، حافظہ ہوتی ہیں، قاریہ ہوتی ہیں. اب وہ بہت مشکل میں، حنفیوں کے مدرسے میں آپ دیکھیں وہ بہت مشکل میں ہوتی ہیں، کس طرح پڑھائیں، کیا کریں، اور پھر توڑ کے پڑھیں، اس طرح نہ پڑھیں، اس طرح پڑھیں. تو میرا خیال ہے کہ جو مالکی فقہ ہے یا ان کا جو مسئلہ ہے اس معاملے میں، جو رائے ہے، اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ زیادہ سہولت کی بات ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی بلال صاحب سر یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص ڈالرز میں ادھار لیتا ہے یا دیتا ہے تو کیا یہ درست ہوگا؟ اس کی تفصیل میں تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر ہم پاکستان میں کسی دوسرے شخص کو میں ادھار دیتا ہوں، اب میں دوں گا کیش جو ہے وہ روپیز میں ہوں گے، لیکن میں اسے کہوں گا کہ اس کے جتنے ڈالرز بنتے ہیں وہ بنا لو، اور جب واپس دو گے تو پھر اتنے ہی ڈالرز میں تم نے مجھے روپے دے دینے ہیں. تو کیا اس طرح سے یہ عمل درست ہوگا؟ یعنی جو شخص پاکستان میں رہتا ہے، یعنی اس نے روپے کی صورت میں اس نے لیے. جی بالکل، روپے کی صورت میں لیے. وہ شخص جو انسا ہے وہ کسی اور ملک میں رہتا ہے؟ نہیں، وہ بھی پاکستان میں ہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ان روپوں کے اس وقت جتنے ڈالرز بنتے ہیں، جب تم نے مجھے یہ قرض ریٹرن کرنے ہیں تو اس وقت بھی مجھے تم نے اتنے ہی ڈالرز دینے ہیں، چاہے روپیہ کم ہو یا زیادہ. ڈالر نہیں دے رہا، دے روپے رہا ہے، لیکن تقاضا ڈالر. لیکن اصل معاملہ یہ ہے نا کہ وہ جو ڈالر کی شرط لگا رہا ہے، جی اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈالر مہنگا ہوتا ہے نا. بالکل. یعنی آج مثال کے طور پر اس نے 1 لاکھ روپے قرض دیا
2 4 6 مہینے بعد سال بعد ایک اندازہ ہم کر لیتے ہیں. اگر وہ 1 لاکھ واپس کرے گا ڈالر کی شکل میں، یعنی اس وقت آج جو ڈالر ہے وہ واضح بات ہے کہ پاکستانی روپیز میں وہ 1,20,000 بن جائے گا، 30,000 بن جائے گا. تو لہٰذا یہ ناجائز ہے. تو وہ جس کرنسی میں مقروض نے لیا ہے اسی کرنسی میں وہ اس کو واپس کرے گا. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امانت صاحب، ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوچھتے ہیں جی کہ جو کاروبار میں، چونکہ یہاں پہ وہ پیسے لین دین کی بات ہو رہی ہے، تو کاروبار میں جھوٹ بول کر جو پیسہ کمانا ہوتا ہے، یعنی اپنی چیز کو جو ہے نا اس کی جو خامی ہے وہ نہیں بتانا، بلکہ یہ کہہ دینا کہ جیسے یہ موبائل ہے، یہ موبائل ہے، اب تمہارے سامنے ہے، اس کو دیکھ لو، جو کچھ ہے نا یہ تو، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے. تو یہ جھوٹ بول کے جو پیسہ کمانا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آن لائن پہ آج کل بہت زیادہ استعمال. واضح بات ہے کہ یہ دھوکہ ہے اور یہ ناجائز ہے، حرام ہے یہ دھوکہ دے کر کوئی چیز بیچنا. یعنی موبائل ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ چونکہ اس کے ماہر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے کیا خرابی نہیں. آپ جان بوجھ کر اس لیے نہیں بتا رہے کہ اگر آپ وہ بتائیں گے تو واضح بات ہے کہ چیز کی قیمت گر جائے گی. اب اس کی باڈی اور دکھنے میں وہ بڑا خوبصورت اور بڑا مہنگا سا لگ رہا ہے یا نیا لگ رہا ہے، تو آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں. تو یہ بالکل اس کے خلاف ہے. یعنی تجارت کے جو اسلامی اصول ہیں، طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جو عیب ہے، جو چیز ہے، وہ آپ اس کو بتائیں. یعنی مثال کے طور پر جیسے ایک صحابی تھے، گندم لگا کے بیٹھے ہوئے تو بارش ہوئی تو انہوں نے وہ جو خشک تھی وہ اوپر کر دی، گیلی تھی وہ نیچے کر دی. اب وہ جو دکھا رہے تھے وہ دوسرا مال تھا جو نیچے تھا. رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو چیز بھی دھوکے میں آئے گی نا، بنیادی بات وہ یہ ہے، تو وہ ناجائز ہو جائے گا کام. سر یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ یونیورسٹی لیول پہ یا کالج میں ہمیں اسائنمنٹس ملتی ہیں جس میں ڈفرینٹ سارٹ آف ریسرچ ورکس ہوتے ہیں. اب کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کا انٹرسٹ نہیں ہے ریسرچ میں، تو وہ اپنی اسائنمنٹس کسی دوسرے سے لکھوا لیتے ہیں. تو یہ کسی دوسرے سے اسائنمنٹ لکھوانا یہ کیا جائز ہو گیا یا نہیں؟ اور جو لکھ کر دے رہا ہے وہ اس سے پیسے لے گا، تو وہ جو آمدنی ہے اس کی وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ اور اس پہ پھر نام بھی اس کا نہیں آئے گا جس نے کام کیا. نام بھی اس کا نہیں آئے گا. بالکل. دیکھیں یہ تو ہمارے ہاں ایک عمومی کلچر ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. لوگ ایسا کرتے ہیں. بزنس بھی ہے، بزنس ہے باقاعدہ طور پہ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز بالکل بیان کر دی جائے تو پھر اس کا کیا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ اس کا نقصان دونوں کو ہوگا. نقصان جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو یہ ہوگا کہ اس کی سیلری نہیں ایکسیپٹ ہوگی. طریقہ کار یہی ہے کہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ خود کریں. ہمارے تعلیمی معیار جو اتنا پست ہوا اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ لوگ کہ جو کسی کی غربت سے، تنگ دستی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اپنا قد لمبا بڑا کر لیتے ہیں اپنا قد. تو واضح بات ہے کہ یہ چیز دھوکے میں آئے گی نا. آپ میں جتنا بھی ٹیلنٹ ہے، جتنی صلاحیت ہے، اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو پھر کچھ اور کام کر لیں. بالکل. کسی اور شعبے میں چلے جائیں جہاں پر ریسرچ نہ ہو، تحقیق نہ ہو، کہیں اسائنمنٹ نہ ہو، کہاں پہ تھیسز نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو ٹھیک ہے پھر آپ وہ کر لیں. تو اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر خود محنت کریں. سر یہ بتائیے گا کہ نئے نوٹ مہنگے داموں خریدنا یہ کیا درست عمل ہے؟ نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 روپے کا جو نیا نوٹ ہے مثال کے طور پر، پرانا، کیا اس کی پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو گئی ہے؟ واضح بات ہے کہ وہ آپ مارکیٹ میں جائیں، مثال کے طور پر آپ ایک چیز خریدتے ہیں، آپ پرانے نوٹ دیں گے تو اس نے وہی چیز اتنی قیمت میں دینی ہے، نئے نوٹ دیں گے تو وہ اتنی قیمت میں وہ چیز آپ کو دے گا. لیکن اس میں تو کوئی زمین آسمان کوئی فرق بھی نہیں پڑا. تو لہٰذا جب ان کی قیمت ایک جیسی ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے، ناجائز نہیں پڑا. لیکن مانگ نئے نوٹ کی زیادہ ہوتی ہے نا، ہر کسی کا شوق ہوتا ہے مجھے نیا نوٹ ملے، اور عام طور پہ استعمال ہوتا ہے فنکشنز پہ. نیا نوٹ ملتا بھی نہیں ہے. پھر نیا نوٹ آپ کو بینک میں جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا، بینک والے بھی نہیں دیتے، اور دیتے. آپ کو فری مل جائے گا. یعنی جتنے آپ دیں گے اتنے لے لیں گے. آپ اسٹیٹ بینک سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو دے دیں گے. لیکن اس طرح کے کاروبار کو کبھی بھی فروغ نہیں دینا چاہیے، کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. اس سے پھر آگے جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس کا مطلب جو لوگ اس کا کاروبار کر رہے ہیں ان کی آمدنی بھی پھر جائز نہیں ہے. ان کو سمجھنا چاہیے، یہ بات دیکھنی چاہیے ان کو. سر یہ بتائیے گا کہ ایک شخص کی آمدنی مجھے معلوم ہے کہ یہ حرام کاروبار کرتا ہے، اس کی آمدنی حلال نہیں ہے، اور وہ مجھے کوئی تحفہ بھیجتا ہے یا میری دعوت کرتا ہے، تو میرے لیے ضروری ہے اس کی دعوت پر جانا یا تحفہ قبول کرنا؟ دیکھیے ایک ہے تقویٰ
جی ایک ہے فتویٰ. جی ہمارے ہاں تقویٰ یہی اختیار کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ایسے انسان سے بچیں, جی بالکل, یعنی دعوت سے یا ان چیزوں سے. لیکن فتویٰ یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ اس لیے جائز ہے, مباح ہے کہ بھئی وہ جانے, اس کا کام جانے, اس کی کمائی ہے, لیکن آپ کو بحیثیت دوست کے, بحیثیت مہمان کے, رشتہ دار کے آپ کو بلایا ہے, دعوت دی ہے, تو آپ جا سکتے ہیں, آپ اس کا کھانا کھا سکتے ہیں. حرام حلال کا معاملہ وہ دوسرے پہلوؤں سے ہوتا ہے. جی لیکن اس حوالے سے کہ ایک بحیثیت دوست کے آپ جائیں, کھانا تو حلال ہی ہے نا جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے, تو لہٰذا آپ کھا سکتے ہیں. اور یہ بھی معلوم نہیں ہے نا کہ اس نے جو کھانا خریدا ہے وہ انہی حرام پیسوں سے خریدا ہے جو آپ حرام سمجھتے ہیں. جی بالکل. سر کچھ لوگ بجلی بلز کی جو ادائیگی ہے یا یوٹیلیٹی بلز جو ہمیں آتے ہیں وہ وقت پر نہیں کر پاتے, تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ 1-2 ماہ کے بلز اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن گورنمنٹ اس پہ ٹیکس امپوز کرتی ہے کہ وہ آپ نے لیٹ جو ادا کیا اس پہ اتنا ٹیکس بھی ہے, جرمانہ ہے. جی بالکل, جرمانہ. تو کیا وہ جرمانہ لگانا حکومت کی طرف سے یہ درست ہے؟ ہمارے ہاں علماء نے اس پر اختلاف کیا ہے. ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جرمانہ ناجائز ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی کفارہ کی صورت میں آپ دیکھ لیں, فدیہ کی صورت میں دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ دیگر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جرمانے کہہ لیں, اس کو کفارہ کہہ لیں آپ, اس کو وہ ادا کیا جاتا ہے اور لازم ہے کہ کرو, اور اس میں آپشن دی گئی ہے. اگر ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے اس کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اس کو تعزیر مالی کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں, تو یہ لگایا جا سکتا ہے, یہ جائز ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پابند کیا جائے. اگر آپ دیکھیے دوسری طرف, اگر آپ کوئی اس طرح کی سزا یا جرمانہ عائد نہیں کرتے تو پھر جو صورتحال بنتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر لوگ بالکل ہی غافل ہو جاتے ہیں, ادا نہیں کرتے. لیکن اس کے درمیان ایک نئی صورت جس پر سوچنا چاہیے ریاست کو, حکومت کو, وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت ہی مجبور ہوتے ہیں, ان کے حالات, تنگ دستی, غربت, یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو محکمہ ہے, ادارہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ان پر رحم ہی نہیں کھاتے. تو یہ بھی ایک زیادتی کا پھر پہلو ہو جاتا ہے. وہاں پر اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے, کوئی ایسا قانون بنا دیا جائے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کم از کم نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے. ہاں, جو لوگ ظالم ہیں, جان بوجھ کر نہیں دیتے اور جان بوجھ کر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اگر ان پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم میں کوئی ایسا نہیں کہ جسے اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو. یعنی وارث کا مال بھلا کون عزیز خیال کرتا ہے؟ ہمیشہ اپنا ہی مال انسان کو عزیز ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہلے خرچ کیا. یعنی میرے پاس جو مال ہے وہ میرے ورثاء کا ہے, میرا کیا ہے؟ میرا وہ ہے جو میں نے خرچ کیا, اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں دیا, وہ میرا مال ہے. اور فرمایا کہ اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مر گیا. یعنی انسان اپنی زندگی میں جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ در حقیقت انسان کا اپنا مال ہوتا ہے, اور جو انسان نہیں دیتا, چھوڑ جاتا ہے, وہ پھر اس کا نہیں ہوتا, وہ اس کے ورثاء کا ہوتا ہے. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کے گنوں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.